वेटिंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। रानिया खामोशी और वक़ार के साथ अपनी नशिस्त पर बैठी रही। जब उसने अपनी कॉफ़ी का घूंट निगला तो उसे डायरेक्टर कार्सन की आवाज़ सुनाई दी। चेयरमैन लगारी, हम इस वक्त चेयरमैन के ओहदे के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ये कारोबार का मामला है, आपको ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए। सबसे बढ़कर अगर आपको ये हक भी नहीं कि तनवीर के लेके जिसने मोहतरमा वास्ती को बचाया को इस्तेमाल करके अखलाकी दबाव डालें। जेरमी कार्सन, ये औरत तुम्हारे साथ मिली हुई है, इसलिए तुम लाजमी उसकी हिमायत करोगे। मैं खुद देखूंगा कि तुम सब क्या कर सकते हो, लेकिन याद रखो जो कि तुम इतना पैसा खर्च करने का मंसूबा बना रहे हो, अगर तुम कारकर्दगी नहीं दिखा सके तो तुम्हारा खानदान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकल सकता है। ये कहकर अजमेर ने दरवाज़ा जोर से पटका और गुस्से से बाहर निकल गया। अमामी तौर पर उकसाने के बाद डॉक्टर कार्सन का चेहरे का रंग उड़ गया। ताहम किसी ने फौरन बीच बचाव करके माहौल ठंडा करने की कोशिश की। अगला मरहला डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का था। डॉक्टर कार्सन ने ज़ाती तौर पर रानिया को डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नामर्ज किया था। इब्तदा में कई लोगों ने इस पर इतराज़ किया, मगर डॉक्टर कार्सन के दबंग फैसले के तहत रानिया सबसे कम उम्र डिप्टी चेयरमैन बन गई। मीटिंग रूम खत्म होने के बाद डॉक्टर कार्सन ने रानिया को अपने दफ्तर आने की दावत दी। डायरेक्टर वास्ते आज के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर कार्सन ने ये से काफ़ी बनाते हुए कहा, आइंदा कंपनी को वस्त देने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। सच कहूँ तो मैं डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए बहुत कम तजुर्बा रखती हूँ। रानिया ने कुछ शिकवा और एहतियात से कहा, और ये भी कि अगर मैं आपकी हिमायत ना भी करती आप जीत जाते। शायद नहीं। डॉक्टर कार्सन मुस्कुरा दिए, मेरी राय में चंद अरकान डगमगाए थे। अगरचे मैंने तुम्हें साथ मिलाने के लिए कुछ समय लगाया, इससे मेरी जीत के इम्कानात बढ़ गए। रानिया कुर्सी से जरा पीछे होकर सीधी हो गई, लेकिन आपने मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हैं, पैसा भी और ताकत भी। आप चाहते तो सिर्फ एक देने कारोबार में दुनिया में लोग अक्सर तो वादे तोड़ देते हैं, और आपको भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ कितने लोग मुझ पर शक करते हैं और कितने ही मेरे डिप्टी चेयरमैन बनने पर नाखुश हैं। मोहतरमा वास्ती, आप वाकई सीधी बात करने वाली हैं। डॉक्टर कार्सन जोर से हंस दिए। आपकी ज़हानत देखकर मुझे अंदाज़ा है कि आप जानती हैं मैंने आपको इतने फ़ायदे क्यों दिए। एक खुद कर्ज और मगरूर आदमी जैसे तनवीर ने अगर आपको बचाया है तो इसका मतलब ये नहीं ये है कि आप उसके लिए अहम हैं। मैं उसे राज़ी रखने के लिए आपको करीब कर रहा हूँ। यकीनन रानिया दिल ही दिल में ये पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन जैसा कि चेयरमैन लगारी ने कहा, तनवीर अब मंजूर है। क्या डायरेक्टर कार्सन को इससे खतरा नहीं होगा? कार्सन ने हल्की सी हंसी ली। अजमेर अपने बेटे को नहीं समझता। तनवीर अभी भी ताकतवर है। उसकी मौजूदा हालत के बावजूद वो लगारी कॉर्पोरेशन को हाथों की लकीरों की तरह जानता है। मैंने उससे कई बार मुकाबला किया, अगरचे मैं 50-60 का हो चुका हूँ, मगर हर बार बुरी तरह हारा हूँ। ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो शायद बिस्तर पर लेटा हो, लेकिन अगर वो मुखालफत करता है तो मुझे इस मीटिंग में शामिल होने का भी हक नहीं मिलता। इसीलिए आप मुस्तकबिल की वही तकरीयाती पॉलिसी अपनाई जो तनवीर ने बनाई थी। रानिया ने हकीकत को समझा। कार्सन ने बेबसी से कहा, सच कहूँ तो मुझे तनवीर सख्त नापसंद है, लेकिन शायद मैं उसे उसके वालिद से ज़्यादा समझता हूँ। डायरेक्टर कार्सन, उम्मीद है आइंदा हम अच्छे ताल्लुकात के साथ काम करेंगे। रानिया ने कॉफ़ी का कप उठाया। अब देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। मैं किसी को कहता हूँ कि आपको छोड़ दे। कार्सन ने कहा, अजमेर शायद आपके लिए मसला खड़ा करे। कैन मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। ये सुनकर कार्सन चंद लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर हंसते हुए बोला, कैन तो तनवीर का दायां हाथ है, इसका मतलब है तनवीर वाकई आपसे मोहब्बत करता है। रानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही रानिया दफ्तर से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी, दो मजबूत बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। चेयरमैन लगारी ने हमें हदायत दी है कि आपको उनके दफ्तर ले चलें ताकि वो आपसे बात कर सके। उसमें ऐसे एक बॉडीगार्ड ने रानिया के कंधे पर सख्ती से हाथ रखा। हेडन, तुम बेहतर समझोगे। मोहतरमा वास्ती के साथ अदब से पेश आओ। कैन तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसका रौब देखकर तकरीबन 2 मीटर लंबा बॉडीगार्ड फौरन झुक गया। कैन, ये तो चेयरमैन लगारी का हुक्म है। हेडन लेडली ने मुश्किल हालात में कहा, अगर ये औरत ना होती तो चेयरमैन अपनी कुर्सी न हारते। चेयरमैन अभी गुस्से में है। बराए करम मुझे मुश्किल में मत डालो। मत भूलो कि लगारी खानदान ही तुम्हें धोखा देता है और तुम उनके लिए काम करते हो। कहने भी बसी से सांस भरी। माफ़ करना, मुझे तनख्वाह नौजवान मास्टर लगारी देते हैं और वो कभी
بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اس عورت کو نقصان پہنچائے، مگر ہیڈن نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق ڈھل جائے۔ موجودہ حالات میں نوجوان ماسٹر لغاری کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے تو تمہیں بھی میری طرح چیئرمین کے وفادار بن جانا چاہیے۔ کین کے ہاتھ کے مکے کی شکل میں سختی سے بندھے ہوئے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ اگر اس وقت نوجوان ماسٹر لغاری نے مجھے نہ بچایا ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ تم دونوں مل کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ہیڈن کو کین کی طاقت کا اچھی طرح علم تھا، یہاں تک کہ دو ہیڈن بھی اس کے سامنے تک ٹک نہ سکتے تھے۔ پھر بھی ہیڈن نے ناراضگی سے کہا، کین بہتر ہے نوجوان ماسٹر لغاری کو سمجھاؤ کہ وہ ایک عورت کے لیے ضد نہ کرے، ورنہ چیئرمین کو ناراض کرنے کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رانیہ پر ایک سخت نظر ڈالی اور دوسرے باڈی گارڈ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شکریہ کین۔ رانیہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ براہ کرم واپس جا کر تنویر کے پاس ہی رہنا اور آئندہ اسے تنہا مت چھوڑنا۔ کین نے منہ اٹھائی۔ فکر نہ کریں، نوجوان ماسٹر سوری نے وہاں پہرا دینے کے لیے آدمی مقرر کیا ہوا ہے۔ رانیہ نے کہا، ہمیں شہزام کو بار بار زحمت نہیں دینی چاہیے، اس کے اپنے معاملات بھی ہیں اور کبھی اچانک ایمرجنسی بھی پیش آ سکتی ہے۔ رانیہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شہزام کو اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نوجوان ماسٹر لغاری کو یہ بات بتا دوں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ سن کر وہ خوش ہوں گے۔ کین نے اس پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ڈالی۔ رانیہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، جیسے بے چین ہو گئی ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تنویر اس کی حفاظت کرتے کرتے مزید مشکل میں پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ دوبارہ اس کی زندگی میں الجھ جائے گی۔ دوسری طرف فلورا ٹوسنگ کھڑکی کے سامنے کھڑی ازمیر نے رانیہ کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے غصے کا یہ حال تھا کہ اس نے کپ زمین پر دے مارا۔ کمبخت، غدار عورت! اسے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مذہب نہیں کھونا پڑا تھا، نہ کبھی اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ وہ عہدہ جو آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، کارسن خاندان کے کسی فرد نے چھین لیا تھا۔ یہ لغاری کارپوریشن تھی، وہی کمپنی جسے لغاری کے خاندان کے بزرگوں نے اپنے خون اور پسینے سے کھڑا کیا تھا۔ ازمیر جتنا وہ سوچتا اس کا غصہ بڑھتا جاتا۔ بالآخر اس نے براہ راست اپنے تمام باڈی گارڈ کو اکٹھا کیا اور گاڑی میں ہسپتال کی طرف نکل گیا۔ وی آئی پی وارڈ کے دروازے پر 5 باڈی گارڈ تعینات تھے، مگر جیسے ہی ازمیر نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ وہاں موجود گارڈ سے لڑنے لگے۔ موقع دیکھتے ہی وہ اندر وارڈ میں گھس گیا۔ تنویر ڈرپ لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ازمیر کو اندر آتے دیکھا تو آنکھیں کھولیں۔ کیا تم نے ہی کین کو کہا تھا لیزا کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کرے؟ ازمیر نے غصے میں آ کر ڈرپ سٹینڈز کو زور سے دھکا کیا، جس سے سوئی تنویر کے بازو سے نکل کر گئی اور خون بہنے لگا۔ تنویر پھر بھی خاموش لیٹا رہا۔ اس نے اپنے غصے سے بھرے ہوئے باپ کو گھور کر دیکھا، جیسے وہ اسے قتل کر ڈالنا چاہتا ہو۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں اس پر اخلاقی دباؤ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیری ٹانگ اس کی وجہ سے نکارہ ہو گئی ہے، اس لیے اس پر الزام ہے کہ وہ لغاری خاندان کے ساتھ۔ یہ ہمارا حق ہے۔ ازمیر نے انگلی تنویر کی طرف اٹھا دی۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس نے سب کے سامنے کارسن خاندان کا ساتھ دیا؟ اس نے میرے منصوبے کو بیکار قرار دیا۔ ایک چھوٹے شہر سے آئی ہوئی عورت کو کیا حق ہے کہ وہ میرے منصوبے پر انگلی اٹھائے؟ وہ بار بار مجھے رسوا کرتی رہی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنی عزت کھو بیٹھا ہوں، تم اس کے بغیر ہی بھی ہار جاتے۔ تنویر نے بے رحمی سے سچ کہہ دیا۔ تمہارا منصوبہ بلا شبہ شاندار تھا، مگر تم نے ہسپتال کی اصل اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔ تمہاری نظر میں صرف منافع ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، طویل المدتی سوچنا چاہیے۔ چپ رہو۔ ازمیر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی کنپٹیاں اوپر آئیں۔ ماضی میں وہ صرف یہی سنتا آیا تھا، ازمیر تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس اتنا ذہین بیٹا ہے۔ ازمیر میں تمہیں سراہتا ہوں، اگرچہ تم نے اتنے قابل نہیں، مگر تمہارا بیٹا بہت قابل ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی ہمیشہ سرد نگاہیں، جیسے اس کا باپ بیکار کا کوڑا ہو۔ تو میں تمہارا باپ ہوں اور اپنی حالت دیکھو، تم بیٹھ بھی نہیں سکتے، چلنا تو دور کی بات ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ میری تنقید کرو؟ یہ کہہ کر اچانک ایک خیال ازمیر کے ذہن میں آیا۔ اس نے تنویر پر انگلی تان دی اور تیکھی ہنسی۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے کین کو حرامزادی کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا کہ تم نہ صرف اسے نہیں روکا بلکہ باہر والوں کو ساتھ دیا۔ تنویر نے کمزور آواز میں کہا، اصل میں لیزا کا کل مجھ سے ملی تھی، مگر یہ اس کا نہیں، میرا فیصلہ تھا۔
میں نے ہی اسے کہا کہ وہ فن کا ساتھ دے، تمہارے فیصلوں اور تمہاری قیادت کے ساتھ تم صرف لغاری کارپوریشن کو مزید گہری کھائی میں دھکیل دو گے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، ازمیر نے اس کو بستر سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تنویر کو محسوس ہوا جیسے اس کے سارے اعضاء و رگیں درد سے پھٹ جائیں گی۔ غصے میں بھپرے ہوئے ازمیر نے اسے فرش پر دے مارا، کمینے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنا ظالم نکلے گا تو میں تجھے پیدا ہی نہ ہونے دیتا، میں تجھے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اس وقت تیری ماں نے جڑواں بچے جنم دیے تھے، تو کیوں زندہ رہا، تو کیوں نہیں مرا؟ ازمیر، کیا تم اسے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اچانک شہزام اندر داخل ہوا، اس نے ازمیر کو زور سے پیچھے کھینچا اور ایک بھرپور مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ازمیر لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا، آنکھیں لال ہو گئی، وہ اٹھتے ہوئے چلایا، شہزام تو نے ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے مارنے کی، میں تیرا بڑا ہوں۔ شہزام نے اس کا گرا ہاتھ پکڑ کر گھونسا دے زور سے گھسیٹا اور کمرے سے باہر پھینک دیا۔ ازمیر، یہ سوچتے ہو کہ ان برسوں میں تو لوگ تمہارا احترام تمہاری وجہ سے کرتے رہے، تم غلط ہو، وہ صرف تمہارے قابل بیٹے کی وجہ سے تمہیں عزت دیتے تھے۔ ذرا اپنی حالت دیکھو، کیا تم باپ کہلانے کے لائق ہو؟ کوئی کڑوی سچائی نے ازمیر کو اندھا سا کر دیا۔ وہ بولا، یہ سب اس پر ہے کہ وہ کیا وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق ہے؟ میں تو اس کا باپ ہوں، پھر بھی وہ باہر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر میں نہ رہوں تو میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اب جب کہ وہ لنگڑا ہو گیا، اگر میں نے لغاری کارپوریشن کو نہ تھاما تو یہ ہمیشہ کے لیے کارسن خاندان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تمہیں صرف لغاری کارپوریشن اور پیسے کی پرواہ ہے۔ شہزام نے دکھ بھری نظر تنویر پر ڈالی۔ کبھی تمہیں اپنے بیٹے کی فکر ہوئی؟ تم نے اسے لنگڑا اور ناکارہ کہہ کر زخموں پر نمک چھڑکتے ہوا، نکل جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں خود حکم دوں گا کہ تمہیں مار دیا جائے۔ شہزام نے پھر سے مکہ تان لیا، یہ دیکھ کر ازمیر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ دوپہر کو جب کین ہسپتال پہنچا تو تنویر کو پہلے ہی ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد تنویر کو باہر لایا گیا۔ ایمرجنسی سرجری کرنے والے ڈین نے ماسک اتارتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا مریض ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہے، خاص طور پر اس کی ٹانگ جس پر ابھی بھی آپریشن ہوا ہے، اس کے ریشے اور گوشت ابھی بحال نہیں ہوئے اور اسے خاص نگہداشت کی ضرورت تھی۔ اب یہ دوبارہ زخمی ہو گیا اور پہلے کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ شہزام نے سر لہجے میں پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر نے آوری، اسے بیرون ملک بھیجو اور دیکھو کہ کوئی اور علاج ممکن ہے یا نہیں۔ میں نے یہاں اپنی پوری کوشش کی ہے، اب تو اس کی ٹانگ کاٹنی ہوگی یا… ڈاکٹر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شہزام صدمے میں تھا، اسے کبھی اندازہ نہیں تھا معاملہ اتنا بگڑ جائے گا۔ وہ تو صبح صرف کمپنی گیا تھا، تم صبح کہاں تھے؟ شہزام نے کین کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کین حیران رہ گیا۔ کین نے منٹیاں بھینچ لی اور اس کے چہرے پر ندامت لکھی ہوئی تھی۔ ینگ ماسٹر، تنویر نے مجھے کہا کہ میں مس واسطی کے ساتھ لغاری کارپوریشن کی میٹنگ میں جاؤں۔ اسے ڈر تھا کہ چیئرمین ازمیر کمپنی میں اس کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟ اگر وہ لیزا کی حفاظت چاہتا تو مجھے بتا دیتا، میں اپنے لوگ بھیج سکتا تھا۔ شہزام جھنجھلایا تھا، تم نے اس کے دائیں ہاتھ ہو اور واحد شخص ہو جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا، تمہیں ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ کین ہکلاتے ہوئے بولا، مجھے یہ سوچ کر بھی وہم نہیں آیا کہ چیئرمین ازمیر ایسا کر سکتا ہے، اگر وہ اس کا باپ تھا۔ وہ کیسے باپ کہلانے کے لائق ہے؟ شہزام نے دانت پیسے، پولیس کو اطلاع دو اور اس پر مقدمہ اقتدام میں قتل کا مقدمہ درج کرو۔ اگر میں اسے جیل میں نہ ڈالواؤں گا تو میرا نام بھی سواری نہیں۔ یہ ممکن نہیں، کین نے جلدی سے کہا۔ یو مین مسٹر ماسٹر تنویر کی موجودہ حالت کے ساتھ ساتھ اگر چیئرمین ازمیر بھی جیل چلا گیا تو میڈم لغاری کے مزاج کو آپ جانتے ہیں، پھر اس کی بیماری بھی ہے، وہ غصے سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ مت سوچیے گا سینڈی اس وقت خون دینے کے لیے تیار ہوگی، اگر دی بھی تو بڑے فائدے اٹھائے بغیر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر میڈم سواری کو کچھ ہو گیا تو… یہ سن کر شہزام کو وہ سب یاد آیا جب میڈم سواری اچانک کسی بھی وقت بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ ماضی میں وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وہ بدقسمت ہے کیونکہ اس کے والدین نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، مگر اب سوچا تو تنویر اس سے بھی زیادہ بدقسمت ہے۔ نہ وہ اپنے والدین پر غصہ نکال سکتا تھا، نہ انہیں نظر انداز کر سکتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو اسے یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ اس نے اپنی ماں کو غصے میں مار ڈالا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ازمیر اتنا مغرور ہو گیا تھا۔ اسے فوراً بیرون ملک بھیجنے کی تیاری کرو، کوئی آدمی مقرر کرو جو وہاں کے ہسپتال سے رابطہ کرے تاکہ کل ہی تنویر کو بھیجا جا سکے، اور یہ بھی یقینی بناؤ کہ لغاری خاندان کے کسی فرد کو تنویر کی جگہ کا علم نہ ہو۔
وہ اس کو تنگ نہیں کریں گے، شہزام نے ہدایت دی۔ شام کو صبرین نے شہزام سے رابطہ کیا۔ اٹارنی سوری، آپ کہاں ہیں؟ سارا دن آپ کی کوئی خبر نہیں، کھانے کا وقت بھی گزر گیا ہے اور ابھی تک آپ واپس نہیں آئے۔ کیا آپ نے سوچا بھی نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ تو حد درجے کے مغرور ہو گئے ہیں۔ شہزام نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں اتنا مصروف تھا کہ وقت کا ہی ہوش نہیں تھا۔ میں ابھی باہر ہوں۔ وہ حرامزادہ اجمیر آج دوپہر اسپتال آیا تھا اور وارڈ میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ سے تنویر کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ مقامی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی ٹانگ اب بچ نہیں سکتی اور کاٹنی پڑے گی، اسی لیے میں ابھی بیرون ملک علاج کے کاغذات اور ڈسچارج کا انتظام کر رہا ہوں۔ میں کل ہی تنویر کو کنٹری گار بھیجنے کا سوچ رہا ہوں تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کی ٹانگ بچائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ صبرین چونک گئی۔ کیا وہ آپریشن کے بعد بہتر نہیں ہو رہا تھا؟ اور جیسے ہی وہ بہتر ہوتا تو اسے بیرون ملک کے لیے بھیجا جانا تھا۔ آپریشن کے بعد تنویر کو بالکل حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اجمیر نے اس پر تشدد کیا، اسے گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زخم دوبارہ ابل پڑے اور حالات مزید بگڑ گئے۔ شہزام نے آہ بھری۔ کچھ بھی ہو، جب میری کمپنی مشکل میں تھی تنویر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اب جب وہ مصیبت میں ہے تو میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے شاید اس کے ساتھ بیرون ملک جانا پڑے، لیکن جیسے ہی اس کا علاج منصوبہ طے ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ میں ابھی آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ صبرین نے علمی طور پر شہزام کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اگرچہ اسے تنویر پسند نہیں تھا، مگر وہ شہزام کا قریبی دوست اور بھائی تھا جس نے مشکل وقت میں شہزام کا ہاتھ تھاما تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ تنویر تو رانی کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد صبرین کچھ لمحے ہچکچائی، مگر آخرکار انہوں نے رانی کو کال کر دی۔ کیا تمہیں پتہ ہے اجمیر نے آج ہسپتال میں ہنگامہ کیا اور تنویر کی حالت مزید بگاڑ دی؟ حیران و پریشان رانیہ نے بھاری آواز میں کہا۔ کیا حالت بہت خراب ہو گئی ہے؟ جواب میں صبرین کو خاموشی ملی۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا، کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں میں جاؤں گی، رانیہ ہوش میں آ کر بولی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد صبرین نے گاڑی نکالی اور رانیہ کو لینے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا۔ رانیہ اپنے محلے کے دروازے پر کھڑی، اس نے کافی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈے ہوا میں ہل رہا تھا۔ صبرین نے گاڑی کو قریب لا کر ہارن بجایا، مگر رانیہ جیسے کسی اور ہی خیال میں تھی اور اسے سنائی نہ دیا۔ چلو رانیہ، صبرین نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر آواز دی۔ رانیہ چونک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں پیچھے کی طرف گئیں جہاں کپڑے اور ڈرنکس رکھی تھیں۔ شہزام شاید آج رات اسپتال میں ہی رہے گا، اسی لیے میں نے اس کے لیے کچھ سامان ساتھ رکھ لیا، صبرین نے وضاحت دی۔ رانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ منطقی طور پر تو مجھے ہی تنویر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آخرکار اس نے میری جان بچائی تھی۔ تم خود بھی اسپتال سے ڈسچارج ہوئی ہو، بہتر ہے کہ گھر پر آرام کرو، پھر تم ایک عورت ہو، مرد کی دیکھ بھال تمہارے لیے آسان نہیں، صبرین نے اسے دلاسا دیا۔ خاص طور پر جب تم دوبارہ تنویر کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، رانیہ نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں جرم محسوس ہوا کہ یہ سب میری غلطی ہے۔ اگر میں نے آج کین کو اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو وہ تنویر کے پاس ہوگا، اگر میں نے اسے ووٹنگ کا حق چھوڑ دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ خود کو قصوروار مت سمجھو، قصوروار صرف اجمیر ہے، وہ ایک گھٹیا آدمی ہے۔ صبرین نے راستے بھر اس پر غصہ نکالا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو تنویر بے ہوش تھا اور ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شہزام نے کہا۔ وہ شام میں کچھ دیر کے لیے ہوش میں آیا تھا، مگر ٹانگ کے درد کی شدت کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے پین کلرز دے کر اسے بعد وہ سو رہا ہے۔ صبرین نے پوچھا، کیا کنٹری آر کے ڈاکٹروں سے رابطہ ہو گیا ہے؟ شہزام نے سر ہلایا۔ ہم کل صبح سب سے پہلے تنویر کو وہاں بھیج دیں گے۔ میں نے پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر لیا ہے۔ مجھے وہاں تقریباً آدھا مہینہ رہنا پڑے گا۔ خیال رکھنا اور وہاں کوئی حرکت مت کرنا۔ صبرین نے موقع دیکھ کر اسے وارڈ سے باہر کھینچ لیا۔ دوسری طرف رانیہ کچھ نہ بولی، وہ بس بستر کے قریب کھڑی خاموشی سے تنویر کو دیکھتی رہی۔ بس پتہ نہیں کیوں اسے ان کی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ کتنا حسین تھا وہ، کتنا شاندار اور پرکشش تھا، مگر اب اس کا چہرہ مردہ سا لگ رہا تھا اور جسم زخموں سے بھرا۔ کون سوچ سکتا تھا یہی مغرور، ظالم اور خود پسند تنویر ہے جسے وہ جانتی تھی۔ 10 منٹ تک کھڑی رہنے کے بعد رانیہ نے دھیرے سے کہا، تنویر، بیرون ملک جا کر اچھے سے علاج کرواؤ، میں تمہاری کمپنی پر نظر رکھوں گی اور یہ یقینی بناؤں گی کہ تمہارے والد کو لغاری کارپوریشن میں کوئی جگہ نہ ملے۔ جواب میں بس خاموشی تھی۔
اگلی صبح رانیہ باغ کے میدان میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیلے آسمان پر ایک ہوائی جہاز کی لکیر دکھائی دے رہی تھی، جیسے آسمان کو کاٹتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ازمیر کے اسپتال میں گھسنے اور اپنے بیٹے کو مارنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ نیٹ ہلکا بکا رہ گیا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ واقعی تنویر کا واقعہ؟ دیکھو اس کا بیٹا کس حال میں ہے، پھر بھی اس پر ہاتھ اٹھایا۔ جانور بھی اتنے ظالم نہیں ہوتے۔ میرا دوست اسی اسپتال میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا کہ تنویر کی حالت بہت سنگین ہے۔ ڈاکٹر ساری شام کو کوشش کرتے رہے مگر اس کی ٹانگ نہ بچا سکے، اس لیے اسے بیرون ملک بھیج دیا ہے۔ کیا چیئرمین کی کرسی بیٹے سے زیادہ قیمتی ہے؟ امیر لوگ طاقت اور عہدے کو اولاد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شاید اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ غصے میں آ گیا۔ میں نے سنا ہے تنویر نے اپنے باپ کے حریف کی حمایت کی تھی۔ میرے رائے میں تو بیٹے کو یہ سب سہنا ہی چاہیے۔ اوپر کمنٹ کرنے والے شخص سے سوال کیا، تم انسان ہو، تم جانتے ہو تنویر اپنے حقیقی باپ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ ازمیر کے اصول انتہائی گھٹیا ہیں۔ وہ میں صرف میڈیکل انڈسٹری پر قبضہ کر کے ہر ممکن طور پر پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنویر اس کے خلاف ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ کمپنی کو ایک میڈیکل اسکول قائم کرنا چاہیے اور ایک پروفیشنل ٹیم تیار کرنی چاہیے جو ہر قسم کی نایاب بیماریوں کا علاج کر سکے۔ اس طرح ہمارے ملک کی میڈیکل انڈسٹری باقی دنیا سے بہت آگے نکل جائے گی۔ واہ، اچھا ہوا کہ ازمیر کو لغاری کارپوریشن نہیں ملی۔ اگر وہ مل جاتی تو ہم عام لوگ اس کے استعمال کا نشانہ بن جاتے۔ حیران ہے، یہ سرمایہ داری واقعی بے ضمیر ہے۔ پہلے ہی اربوں کی مالک ہے، پھر بھی مریضوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ازمیر تو بالکل ہی نالائق ہے۔ لغاری کارپوریشن تو اس کے ہاتھوں تقریباً دیوالیہ ہو گئی ہے اور یہ تنویر ہی تھا جس نے اسے بحران سے کمپنی کو بچایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ازمیر کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ چیئرمین بننے کا خواب دیکھے۔ ہاں ہاں کنبرا، میں تو سب جانتے ہیں کہ ازمیر کو بس عیش کرنا اور لوگوں کی خوشامد سننا آتا ہے۔ قابلیت اس میں رتی برابر نہیں، مگر غرور آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ جو اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اسے سڑک پر چلتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے، کہیں کوئی اسے کاٹ نہ لے۔ لغاری حویلی میں ازمیر غصے میں سے آگ بگولا ہو کر سب کچھ توڑ رہا تھا۔ یہ ضرور اس نافرمان بیٹے کی کارسازی ہے جس نے خبر باہر نکالی۔ کاش میں اسے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ میڈم لغاری صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی اور سینہ سے ہلا رہی تھی۔ کتنی بد نصیبی ہے، کاش اس وقت دوسرا بچہ زندہ رہ جاتا تو آج یہ سب اذیت باتیں نہ ہوتی۔ سینڈی نے مدام لغاری کی پیٹھ چلاتے ہوئے پوچھا، میڈم لغاری آپ کا کیا مطلب ہے؟ میڈم لغاری نے اس کا ہاتھ تھام کر سچائی بتائی۔ اس سال میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا مگر ایک بچہ غذائی کمی اور ادھورے نشوونما کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ازمیر طنزیہ ہنسا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تنویر نے رحم میں اپنے جڑواں بھائی کے سارے غذائی اجزاء کھا لیے تھے۔ وہ حرامی ماں کے پیٹ سے ہی بد فطرت تھا۔ میری نظر میں تو یہ مزدور ٹانگ اس کے لیے سزائے خطا میں وہ اسے برداشت نہیں کر سکا۔ ایسا مت کہو، میڈم لغاری نے ناپسندگی سے ایک ٹھنڈی سانس بھری، وہ اب بھی ہمارا بیٹا ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ میں نے اسے کل ذرا سا ہی دھکا دیا تھا۔ یہ سب جال ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ ازمیر دانت پیس کر بولا۔ سینڈی نے آہستہ کہا، میں برسوں سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہوں۔ میں نے ایک دوست سے سنا ہے کہ یہ خبر فیرا میڈیا گروپ نے لیک کی ہے اور جہاں تک میں جانتی ہوں رانیہ اب فیرا گروپ کی بڑی شیئر ہولڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ سب رانیہ کی کارسازی ہے۔ وہ خبیث عورت۔ ازمیر نے مٹھی بھینچ لی اور اس کی آنکھوں میں سرتی اتر آئی۔ اسی وقت کارسن ڈائریکٹر کی کال آئی، چیئرمین لغاری آپ نے واقعی حد بڑھا دی ہے، حالات ابھی بہت خراب ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نے خفیہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ آپ کو لغاری کارپوریشن کی تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا جائے۔ فکر نہ کریں، میں کمپنی کو اپنی بہترین صلاحیتوں سے سنبھال لوں گا اور آپ کو بونس بھی ضرور ملے گا۔ لغاری کارپوریشن لغاری خاندان کی ہے، تم جیسے حرامی کس حق سے مجھے فارغ کر سکتے ہو؟ ازمیر غصے سے چیخا۔ کارسن ڈائریکٹر مسکرایا، صرف نام لغاری کارپوریشن ہے تو یہ تمہاری ملکیت نہیں ہو سکتی۔ کمپنی کے حصے سب کے پاس ہیں۔ بہتر ہے آپ اب آرام کریں اور اخلاقیات کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ یہ کہہ کر کارسن نے فون کاٹ دیا۔ ازمیر نے طیش میں آ کر فون دیوار میں دے مارا۔ دوسری طرف دفتر میں کارسن نے مسکراتے ہوئے رانیہ کو دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے محسن تنویر کے ساتھ بے رحم ہو، مگر مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ مس واسطی، میں بالکل بے دل نہیں
ہو سکتی ہے۔ رانیہ نے سچائی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کارسن نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پوچھا، اگر ایسا ہے تو کیا تم تنویر کی آنکھ اور کان بند کر کے لکاری کارپوریشن میں کام کر رہی ہو یا پھر تمہارا کوئی اور مقصد ہے؟ اس کے شک کے سامنے رانیہ نے بغیر گھبرائے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈاکٹر کارسن، آپ جانتے ہیں کہ میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں آپ کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیا یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک نیک انسان ہو اور تمہیں لگا کہ میرا منصوبہ زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کارسن نے حیرت سے پوچھا۔ رانیہ ہنس پڑی۔ میں نے تو پہلے ہی اپنی ووٹنگ رائٹس سے دستبردار ہونے کا سوچا تھا، لیکن یہ تنویر تھا جس نے مجھے سے کہا کہ میں آپ کو چنوں۔ ڈاکٹر کارسن، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی قابلیت کی وجہ سے جیت حاصل کی، لیکن آپ غلط ہیں۔ یہ تنویر ہی تھا جس نے آپ کو جتوانے کی اجازت دی۔ اگرچہ وہ اپاہج ہے، پھر بھی وہ بستر پر لیٹے ہوئے اپنے طریقے سے کام جاری کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے ڈائریکٹرز نے بھی تنویر کی رضامندی حاصل کی ہوگی تاکہ آپ کی حمایت کر سکے۔ کارسن حیران رہ گیا، پھر وہ کڑواہٹ سے ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیچیدہ تاثر ابھرا۔ وہ لڑکا، رانیہ نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں۔ لکاری کارپوریشن کے چیئرمین کی پوزیشن کو سنجیدگی سے لیں اور غیر ضروری باتوں میں نہ پڑیں۔ دنیا میں کچھ بھی ناقابل بدل نہیں ہے۔ دیکھ لیں، کل تک ازمیر کتنی شان رکھتا تھا اور آج وہ لکاری کارپوریشن کی معاملات میں دخل دینے کے قابل بھی نہیں رہا۔ یہ تنبیہ دے کر رانیہ اٹھ کھڑی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ لکاری کارپوریشن کم ہی گئی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ شیرازی کارپوریشن کی نئی پروڈکٹ لانچ کے معاملات میں مصروف رہی۔ جہاں تک اس ہنگامہ خیز خبر کا تعلق تھا، وہ بھی ایسا نئی خبروں کے آنے کے بعد سخت پس منظر میں چلی گئی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اسے بھول نہ سکے۔ اگلے دن صبرین اور رانیہ کی ملاقات ہوئی۔ جب شہزاد غیر ملکی سفر سے واپس آیا، اتنی جلدی مجھے کیوں بلایا؟ صبرین نے شرارت سے کہا، میرا شور آدھا مہینہ باہر رہا اور تم نے اتنی ہڑبڑاہٹ میں مجھے بلا لیا۔ ہم دونوں کو تو ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ رانیہ نے طنزیہ کہا، ایک رات تو گزر ہی چکی ہے، کیا تمہیں ابھی بھی پیار جتانے کا موقع نہیں ملا؟ یا پھر ایک رات کافی نہیں رہی تمہیں مطمئن کرنے کے لیے؟ صبرین کا چہرہ فوراً لال ہو گیا اور وہ تقریباً اپنی کافی اگل بیٹھی۔ رانیہ تم، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی کہ رانیہ کی آنکھوں میں سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ صبرین نے آہ بھری ہو کہا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں اب تنویر میں دلچسپی نہیں؟ پھر تم اس کی حالت کے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو؟ رانیہ نے منہ مسکراتے ہوئے وہ جواب دیا، آخر اس نے میری جان بچائی۔ اگر میں بالکل ہی سرد مہری دکھاؤں تو شاید تم بھی مجھ سے دوستی پر نظر ثانی کرو۔ کیا شہزاد نے تنویر کو حالت کا ذکر نہیں کیا تھا؟ صبرین نے آنکھوں میں ہلکی سی ہمدردی ابھری۔ اس کی ٹانگ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ شروع میں اسے بچانے کی تھوڑی سی امید تھی، لیکن ازمیر کی حرکتوں کے بعد کنٹری آر کے ڈاکٹر نے بھی ہار مان لی۔ اسے آدھی ٹانگ کاٹنی پڑی اور وہ اب وہیں صحت یابی کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہ سن کر رانیہ کے ہاتھ کانپ گئے اور اس کی کافی کا کچھ حصہ اس کے بازو پر گر گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ بالکل خالی ہو گیا۔ صبرین نے فوراً اسے ٹیشو دیا۔ جب تنویر کی حالت کچھ بہتر ہوگی تو وہ امریکہ میں مصنوعی ٹانگ لگوائے گا۔ اگرچہ وہ نارمل ٹانگ کی طرح نہیں ہوگی، لیکن کم از کم وہ چل تو سکے گا۔ رانیہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس پر کیا سوچ رہا ہے؟ صبرین نے آہستگی سے کہا، شہزاد کا کہنا ہے کہ تنویر اپنی حالت کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کافی پرسکون ہے۔ حقیقت میں وہ ہماری سوچ سے زیادہ ذہنی طور پر مضبوط ہے۔ پھر صبرین نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، اس حالت میں شاید اسے 2 سال تک کہیں رہنا پڑے۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اس کا ایڈریس بھیج سکتی ہوں۔